أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हमने सूरत अल आराफ आयत नंबर 165 से करना है और कल जो हमने किया था उसका थोड़ा सा एक रिव्यू देख लेते हैं कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकल के सहरा में पहुंच चुके हैं और वहां पे अल्लाह ताला ने ये बताया कि उनको 12 कबीलों में डिवाइड किया गया, उनकी ग्रुपिंग की गई इसलिए कि ताकि जो मैनेजमेंट वगैरह वो आसान रहे, क्योंकि ज़ाहिर इतनी तादाद में लोग थे तो उनको मैनेज करने के लिए उनकी ग्रुप बंदी की गई उनकी कबीलों के लिहाज से। और फिर ये भी अल्लाह ताला ने बताया कि जब कौम ने पानी मांगा तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा को ये कहा गया कि अपना असा चट्टान पे मारो, तो वो उन्होंने मारा तो वो असा अल्लाह ताला की तरफ से वो एक मौजज़ा ये हुआ कि 12 चश्मे वहां से फूट पड़े, हर कबीले ने अपना अपना चश्मा जो है वो ले लिया। और कद अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहम, ये उनासिन का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चेक करके बताऊंगी, तो उनासिन जो है ये जमा का ही सीगा है और इसका वाहिद जो है वो इंसन होता है, जैसा जिनो इंसान कहते हैं, तो उसका जमा है ये उनासिन। ठीक है, और साथ अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि उनके ऊपर बादलों का साया भी किया, उनको मनो सलवा भी अता किया और उनको कहा कि पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, लेकिन उन्होंने जुल्म किया। एक तो ये कि उन्होंने ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया, और दूसरा जुल्म ये भी था उनका जो हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा कि उन्होंने मज़ीद खाने पीने की चीज़ों की डिमांड की कि हमें सब्ज़ी ककड़ी और इस तरह की चीज़ें चाहिए, प्याज लहसुन वगैरह। और फिर इसके बाद काफी सारा टाइम गुजरा, वो सारा कुछ बीच में स्किप हो गया और ये बताया अल्लाह ताला ने कि उनको उस बस्ती में दाखिल होने का कहा गया कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, जो कि अरीहा का शहर मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बताया, लेकिन ज्यादातर यही है कि अरीहा का शहर है। और उनको ये कहा गया कि यहाँ पे आजिज़ी से दाखिल होना है और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते हुए दाखिल होना है। लेकिन ये है कि उन लोगों ने ये किया कि उस लफ्ज़ को ही बदल दिया, हित्ततुन की बजाय हिंततुन कहना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके ऊपर फिर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब भेजा गया। और फिर एक और वाक़या जो बनी इसराइल की एक बस्ती जो किसी समुंदर के किनारे थी उसका जिक्र है, जो इसमें भी हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है कि वाक़या सब्त भी इसको कहते हैं कि इनको मना था सब्त के दिन यानी हफ्ते के दिन किसी किस्म का कोई काम करना, बिल्कुल सिर्फ इबादत ही करनी होती थी, बाकी कुछ भी दुनियावी काम करना जो अब इनके लिए जायज़ नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि और उस दिन इनके लिए आजमाइश ये हुई कि हफ्ते वाले दिन उभर उभर के मछलियां जो हैं वो ऊपर आती थी और बाकी दिनों में इतनी नहीं आती थी। तो इन्होंने ये हीला साजी की कि वहां पे आगे गड्ढे खोद दिए ताकि मछलियां उसमें आ जाएं, और पकड़ते वो इतवार के दिन थे और कहते ये थे कि हमने तो इतवार को पकड़िया, हमने हफ्ते को तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके की इन्होंने हीला साजी की। और इसमें फिर ये हमने यहाँ तक देख लिया था कि एक ग्रोह ने इनको रोका, एक तो ये थे जो करने वाले थे और दूसरा ग्रोह इनको मना करने वाला था, और उसने ये कहा कि हम इसलिए मना कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के सामने हमारे पास कोई उज़र पेश करने के लिए हो, और इसलिए भी कि शायद इनमें से कोई मान जाए, कोई एक जो है वो अल्लाह का तकवा इख्तियार कर ले और बच जाए इन चीजों से। ठीक है, यहाँ पे तक हमने किया था, आगे से अभी मैं पढ़ती हूँ। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें मुफस्सिरीन की दो तरह की आरा है। एक का ये कहना है कि दो ही ग्रुप्स थे, एक करने वाले और एक ना करने वाले बल्कि रोकने वाले भी थे। ठीक है, और एक ग्रोह जो है मुफस्सिरीन का वो ये कहते हैं कि कौम जो है वो 3 ग्रोहों में बट गई थी। एक वो थे जो करते थे, जुल्म कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। दूसरे वो थे जो खुद भी नहीं कर रहे थे और इनको रोक भी रहे थे, और एक तीसरा ग्रोह वो था जो खुद तो नहीं करते थे, उसको गलत समझते थे लेकिन रोकते नहीं थे। बल्कि जो ये आयत थी, आयत नंबर 164, इसके हवाले से मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये उसी ग्रोह का जिक्र है जो रोकता नहीं था, बल्कि रोकने वालों को वही कहता था कि इनके ऊपर तो अजाब ही आना है, इनको अल्लाह ने पकड़ना ही है, तो तुम क्यों इनको मना करते हो। सॉरी। उसके जवाब में फिर आगे से रोकने वालों ने ये कहा अल्लाह के सामने उज़र पेश करने के लिए, और इस वजह से कि शायद इनमें से कोई मान जाए, किसी को एहसास हो जाए और अल्लाह का तकवा कर ले। आगे देखें, आयत नंबर 165 पढ़ी। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू
بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، فلما، پھر جب، نسو نسیان سے ہے، نون سین اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ بھول گئے، ماں جو ذکرو وہ یاد دہانی کرائے دیتے، زال کافرا نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے، تو ذکرو وہ یاد کرائے گئے، بھی اس کی یا اس چیز کے ساتھ، یعنی جس چیز کے ساتھ ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، انجینا نجات دے دی ہم نے یا بچا لیا ہم نے، نون جین اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، الذین ان لوگوں کو، ینہونا نون ہا اور یا روٹ ورڈ ہے، نہیں سے ہے روکنا، ینہونا میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں، ینہونا وہ روکتے تھے، ان سوئی برائی سے، سو جو ہے وہ برائی کے لیے آتا ہے، وہ اور اخذنا اخذا ہوتا ہے پکڑ لینا، پکڑ لیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس ساتھ عذاب کے شدید، بئیسن جو ہے نا، باسا آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سختی یا تکلیف اس کے لیے آتا ہے، فاخذناہم بالبأساء والضراء یا پڑھ چکے ہیں، تو بئیسن جو ہے یہ فعیلن کے وزن پہ ہے، سخت یا شدید، اور عذاب کے لیے آ رہا ہے اس کی سختی بیان کرنے کے لیے، شدید عذاب کے ساتھ، بما بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یفسقون وہ فسق کرتے تھے یا وہ نافرمانی کرتے تھے، فا سین کاف جو ہے فسق حدود توڑنے کے لیے آتا ہے، شروع میں یہ جو ہے وہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ جو لوگ اس طریقے سے فسق کر رہے تھے اور گناہ کر رہے تھے، ہیلا سازیاں کر کر کے، وہ جس کام سے ان کو روکا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے، وہ کام کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کی یہ نافرمانی جاری رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان ظلم کرنے والوں کو شدید عذاب میں پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سخت سزا ان کے لیے آئی، اور انجین الذین ینہون عن السوء، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو برائی سے روکتے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، ٹھیک ہے، ینہونا یعنی جو روکتے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کو ہم نے شدید عذاب میں پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس لیے جیسا میں نے آپ کو جو بتایا نا کہ مفسرین کی جیسا مولانا مودودی رحم اللہ علیہ اور کچھ اور بھی جو ہیں، ان کی یہی ہے کہ 3 گروہ ہو گئے تھے، اور صرف بچائے وہی گئے تھے جو روکتے تھے اور جو منع کرتے تھے، باقی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوئے تھے۔ تو یہ آپ دیکھیں اس آیت میں ظالم بھی کہا گیا اور فاسق بھی کہا گیا، دونوں طرح کا لفظ آیا ہے نا، اور جو ظلم کرتا ہے اپنی جان پر کرتا ہے، جو فسق کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے برائی کرتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا۔ اب دیکھیں اس میں بات وہی اس چیز کی اہمیت پتہ چلتی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، اور ہماری دین میں بھی، ہماری شریعت میں بھی بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دی گئی ہے، بلکہ توجہ کرائی گئی ہے کہ یہ کرنا کتنا اہم فریضہ ہے۔ تو جس طرح یعنی آپ دیکھیں، فرض کریں آپ کوئی گیدرنگ ہے یا آپ کے گھر میں ہے یا آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چھوٹا بچہ، کسی کا بچہ، چاہے آپ اس بندے کو جانتے بھی نہیں ہیں نہ آپ اس بچے کو جانتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ چھری پکڑ رہا ہے، ہیٹر کی طرف جا رہا ہے، یا لیٹس سے کہ بجلی کے ساکٹ میں وہ انگلی ڈالنے لگا ہے، تو کیا آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ میرا بچہ تھوڑی ہے یا میرے کسی جاننے والے کا بچہ تھوڑی ہے کہ میں اس کو بچاؤں؟ ظاہر ہے آپ کے ایک انسانیت کے ناطے کی چیز ہونی چاہیے کہ آپ فوراً جا کے اس کے ہاتھ سے چھری لیں یا اس کو دور کر دیں ہیٹر سے یا بجلی کے ساکٹ سے، جو چیز بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔
تو یہی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ مطلب ایک مومن جو ہے نا اس کو اتنا سینسٹیو ہونا چاہیے، یعنی اس کو اتنا بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے وہ دیکھے کہ لوگ جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اس پہ آواز نہ اٹھائے. کیونکہ مومن تو نہ صرف یہ کہ حساس ہوتا ہے بلکہ ایک مخلص انسان ہوتا ہے، سب کا خیر خواہ ہوتا ہے. خود غرض تو نہیں ہو سکتا کوئی مومن جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو تو سب کی فکر ہوتی ہے اور فکر ہونی بھی چاہیے. تو یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے اس چیز کی اہمیت کہ اگر کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھیں، اپنی کیپیسٹی کے اندر جس طریقے سے بھی اس کو روک سکتے ہیں اس کو روکیں. جو بھی اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جانتے بھی ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن وہ بس ہیلے بہانے کر کے، جیسے ان لوگوں نے ہیلا سازیاں کی اور مختلف نام دے کے غلط کاموں کو ان کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں. اگر آج آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں بھی تینوں طرح کے گروہ ہی ہیں. اگر آپ 3 گروہ والی تفسیر کو لیں، برائی کرنے والے بھی ہیں، ایک گروہ چاہے تھوڑی تعداد میں ہو وہ ایسا ہے جو روکنے والا یا سمجھانے والا ہے یا نصیحت کرنے والا ہے، اور تیسرا خاموش تماشائی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب خاموش تماشائی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، یا سارے جو لوگ ہیں وہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور برائی کو برا نہیں کہتے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. میں نے آپ کو کل بھی ایک حدیث کا مفہوم پڑھ کے بتایا تھا کہ جب لوگ برائی ہوتی دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو پھر قریب ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سزا یا پکڑ آئے گی. اور سزائیں اور پکڑ میں تو ہے ہی. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرے میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، ہوتا یہی ہے کہ جب آپ برائی کو برا کہنا چھوڑ دیتے ہیں نا، یا گناہ یا غلط کام کو غلط کہنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ نا پھر ایک ایکسیپٹنس آتی جاتی ہے پورے معاشرے کے اندر، ان سب لوگوں کے اندر. یعنی پھر آہستہ آہستہ وہ برائی لگنا ہی ختم ہو جاتی اور وہ ایک اس کو نارمل روٹین سمجھ کے سب لوگ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے. یعنی آپ اب آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں بہت سی چیزیں جو کچھ 1 دہائی یا 2 دہائی پہلے تک بری سمجھی جاتی تھی، معیوب سمجھی جاتی تھی، اب ان کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. ایک تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اوپر آ کے ہر کوئی ہر طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، ہر طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈال رہا ہے. کوئی کسی چیز میں جو ہے وہ اچھائی برائی کا یا حرام حلال کا کانسیپٹ اب رہا ہی نہیں ہے نا. نہ کوئی کسی کو روکتا ہے، نہ کوئی کسی کو منع کرتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں، ابھی بھی کچھ علماء ہیں جو غلط چیزوں کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ اتنی ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ اب وہ دل میں بھی برا نہیں جانتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ اگر ہاتھ سے یا زبان سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں تو برا جانو. لیکن وہ دل میں برا جانے والی سٹیج سے بھی نکل گیا، کیونکہ وہی بات ہے کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور نہ کوئی اپنے دین سے تعلق ہے، نہ اس قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہے. بس زندگی گزارے جا رہے ہیں وائلڈ لائف کی طرح، کوئی قانون نہیں، کوئی پابندیاں نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں سارے معاشرے کی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی جاتی ہے نا. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ برائی کو دیکھ کے اس کو روکنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، جتنی جس کی کیپیسٹی اس کے مطابق وہ ضرور کرے. اچھا، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں زیادہ تر ایک مطلب ایک راج قول جو ہے مفسرین کا وہ یہی ہے کہ 3 گروہ ہو گئے تھے، جس میں سے صرف روکنے والے بچے تھے، باقی دونوں جو ہیں وہ سزا کا شکار ہوئے تھے. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جو بندر بنانے والی جو سزا تھی وہ صرف کرنے والوں کو ملی تھی، اور جو نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، ان کے اوپر ذرا کم درجے کا عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی تفسیر میں آپ کو ملے گا، حضرت ابن عباس کے جو شاگرد تھے اکرمہ جن کا نام آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں ڈسکشن کرتا تھا حضرت ابن عباس سے، اور پھر میں نے ان کو اس چیز پہ مطلب ایک پوائنٹ اکرمہ جو تھے انہوں نے یہ دیا کہ مطلب ان کا یہ خیال تھا اکرمہ کا کہ صرف جو کرنے والے تھے وہی ظلم کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن تم ان کو کیوں روکتے ہو، ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آنا ہی ہے. تو اکرمہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، صرف یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے لیکن اس چیز کو غلط تو سمجھتے تھے. تو اس لیے اس کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہیں انہوں نے ان سے ایگری کیا
اور ان کو کوئی تحفہ تحائف وغیرہ بھی دیا. بہرحال لیکن پھر بھی اس کے اوپر جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ علماء کی دونوں طرح کی رائے ہیں. لیکن ایک چیز جو غلط فہمی لوگوں کو ہے کہ شاید آج کل بھی جو بندر ہیں وہ اسی نسل سے ہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی بلکہ یہ پہلے اگلی آیت کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر آتے ہیں. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار. فلما پھر جب اتو انہوں نے سرکشی کی، این تے اور واؤ، ما ان اس سے، ما جو، نہو وہ روکے گئے تھے. یہ پیسے وائس میں بات ہو رہی. نہو وہ روکے گئے تھے، روٹ ورڈ وہی ہے، نون ہا اور یا. انہو اس سے، قلنا کہا ہم نے، لہم لیے ان کے، کونو ہو جاؤ، کانا یہ کونو ہو جانا، قردتن قاف را اور دال بندر کے لیے آتا ہے، اور خاصین جو ہے خاصین اور حمزہ ذلیل و خوار. یہ یعنی جس طرح جیسے کسی چیز کو دھتکار کے یا حقیر سمجھتے ہوئے کچھ کہا جائے نا تو اس کے لیے یہ خسا کا ورڈ آتا ہے، یعنی دھتکارے ہوئے یا ذلیل و خوار ہو کے، یعنی ایک سبکی والا جو ہے نا اس میں مطلب آتا ہے. اور اتو جو ہے وہ نافرمانی کے لیے، سرکشی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب اطاعت سے انکار کیا اور وہ اپنی اس برائی پہ جمے رہے، اس گناہ پہ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو بتایا نہیں گیا تھا یا ان کو وارن نہیں کیا گیا تھا. ایک تو یہ کہ ان کو خود بھی پتا تھا کہ ان کی شریعت میں یہ چیز منع ہے، وہ اس سے غافل تھے. اور دوسرا یہ کہ ان کو مسلسل سمجھایا جا رہا تھا. ایک گروہ ایسا تھا جو ان کو بتا رہا تھا کہ یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے. لیکن یٹ وہ لوگ یہ کام جو ہے نا کری جا رہے تھے، اور اس کے اوپر کوئی ان کو یعنی شرمندگی بھی نہیں تھی، وہ اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے ہیلا سازیاں وہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر سزا جو ہے وہ کیا مقرر کی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، دھتکارے ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے ہوئے. اور چونکہ انہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نکالی کی، یعنی ملتے جلتے کام سے انہوں نے نافرمانی کی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ فرما برداری کے پردے میں وہ جو ہے نافرمانی کر رہے تھے اور شو یہ کر رہے تھے کہ ہم تو فرما برداری ہی کر رہے ہیں. تو اسی لیے وہ جو انسان کے قریب ترین جو جانور ہے بندر، یعنی اس کی جو کہتے ہیں کہ ساخت بھی آپ لے لیں یا اس کا دماغ اس کو قریب ترین ہوتا ہے اور وہ نکالی کرتا ہے اور اس طرح کی حرکت. تو اس میں یہ ہوا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. اور یہ بھی تھا کہ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیکن جو دماغ ہے نا وہ انسانوں والے ہی تھے، یعنی ان کی حیت ساخت ان کی بدل گئی تھی، لیکن ان کے جو دماغ ہیں وہ انسانوں والے تھے، اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یا ہمیں سزا ملی ہے. اور اسی لیے وہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، چیختے چلاتے تھے. اور ظاہر ہے مطلب وہ اس چیز کو ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سزا آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ 3 دن تک ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ رہے تھے اور اسی طرح روتے چیختے چلاتے رہے تھے بندر بن کے. اس کے بعد جو ہے وہ سب مر گئے تھے، ختم ہو گئے. تو اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل جو بندر ہے وہ انہی کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ اس طرح کے عذاب بھیجتا تھا نا تو پھر جو سارے جو خطا کار یا نافرمان ہوتے تھے ان کی پوری نسل ختم کر دی جاتی تھی. بلکہ ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتے تھے تو ان میں سے پھر کوئی بچتا نہیں تھا، کوئی نافرمان جو ہے، اور ان کی نسل کو پھر اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتے تھے، وہ سب ختم ہو گئے تھے. تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ 3 دن تک یہ اس حالت میں، اس کے بعد یہ سب مر گئے تھے. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج کل جو بندر ہے وہ بھی انہی کی نسل سے ہے، ایسا نہیں ہے.
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، یہ صرف ایک تمثیلی بیان ہے کہ ان کو اس طرح سے کر دیا گیا تھا اور اصل میں ان کی شکلیں بندروں والی نہیں ہوئی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا بیان جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اس میں جو ہے کہ فلما توما قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، سورۃ البقرہ میں بھی ہم اس چیز کو پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ واقعی یہ ہے کہ وہ ایکچولی فیکچولی ان کو بندر ہی بنا دیا گیا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہود میں بڑا نون تھا، فیمس تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یا اس کو ڈسکس کرتے ہوئے جیسا کہہ رہے ہیں کہ ہیزیٹیٹ ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ان کے جو آباد تھے ان کی انسلٹ ہوتی تھی، تو اسی لیے اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات جو ہے ان کو کہی گئی کہ ان کو یہ یاد دلاؤ کہ یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اگر اس انسان کو جو کہ امی ہے اس کو یہ سب باتیں پتہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چلی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ وارننگ ملے، ان کو یہ وارن کیا جائے کہ تم میں سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد جو اس طرح کی نافرمانیاں کر چکے ہیں، جو اس طرح کی سرکشی کر چکے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو یعنی تم بھی اس سے نصیحت پکڑو اور اس نبی کی نافرمانی نہ کرو، اور جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں نا ان کو آرام سے مان لو اور اطاعت کرو، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی۔ تو اس وجہ سے یہ واقعہ جو ہے یہاں پہ بیان کیا گیا، دہرایا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کہہ لیں کہ یہود تھے، صرف ان کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے اس میں جو ہے ایک طرح کی آپ کہہ لیں نصیحت ہے، لیسن ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ آج کوئی بھی اگر اپنے دین کے احکامات جو ہیں ان کو اس طرح کو توڑنے مڑوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہی بات کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار ظاہر کر کے فرما برداری کے پردے میں جو ہے وہ کوئی نافرمانی کرتا ہے یا ہیلا سازیاں کرتا ہے یا کسی طریقے کی راہیں ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کو اپنے لیے ایکسیپٹنس میں لانے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی ایسی چیزیں کہ بھئی ہم اس چیز کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیں، تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے سزا کا شکار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو بالکل واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہیلا سازیاں کرنا، اس میں سے راستے نکالنا، اس میں تعویلات کرنا اپنے لیے اس کو جائز قرار دینے کے لیے، کیونکہ اپنا نفس نہیں آ رہا ہوتا قربانی دینے کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کل بھی ایگزامپل بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ رشوت لینے دینے کو جو ہے وہ ایک سسٹم قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ تو سسٹم کی ضرورت ہے، یہ سسٹم کا حصہ ہے۔ سود کو بھی جائز قرار دینے کے بہت سے نام جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھیں کوئی مختلف رسومات اگر اپنی آپ دیکھ لیں جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ چاہے اب آپ دیکھیں کوئی کسی کے فوت ہونے پہ کوئی 40ویں ہے یا ختم قرآن کرایا جا رہا ہے، یا ویسے یہ جو شبرات پہ دیگیں پکڑی ہیں، حلوے پکڑے ہیں اور ان کو دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، بیسیکلی تو وہ اپنی ایک وہ جو کھانے پینے کی ایک حصہ ہے نا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہم نے ہر چیز جو ہے نا اس کو فوڈ فیسٹیول ضرور بنا دینا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایون بلکہ آپ دیکھیں رمضان میں بھی افطار وغیرہ، افطار پارٹیاں، وہ بس کھانے کا چسکا مزہ جو ہے اس سے ہم نے اس کو جوڑ لیا ہوا ہے کہ اس میں بھی کھانے پینے کی ایک ایکٹیویٹی ہم، اور اس میں سارا فوکس جو ہے وہ پھر کھانے پکانے اور ڈیکوریٹ کرنے ان چیزوں پر چلا جاتا ہے، اور اصل روح جو ہے رمضان کی، روزے کی، عبادت کی، وہ پیچھے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی چیزیں کہ ہم نے راہیں ڈھونڈ لی ہوئی ہیں اپنے دین میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے لیے آسانیاں اور انٹرٹینمنٹ ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں غلط، اور ان سب پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی یہ 40ویں اور جمعراتیں اور افطار پارٹیاں اور
دیکھیں بکریاں شبرات پہ ہو رہی ہے اور ان سب کو دین کا حصہ سمجھ کے اور میلاد ہو رہے ہیں اور کیا کیا، ایسی کوئی چیز بھی نہیں. یہ تو بہت بعد کے زمانے میں یہ چیزیں بنی. وہی بات ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ لے جاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے انسان کو. تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں بھی آئیں گی. آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کا کیا حال ہے. بہرحال یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. آگے دیکھیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ خبر دی، الف زال نون آزان کا ورڈ، اذن کا ورڈ. اذان بھی یہ ہوتی ہے نا، خبر دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تأذن خبر دی، اس میں تا جو ہے وہ آتین والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کی تا اس میں آ رہی. تأذن خبر دی ربو کا تیرے رب نے، لیبعثن البتہ وہ ضرور بھیجے گا یا مسلط کرے گا. مبوس کرنا ہوتا ہے نا، وہی والا ورڈ ہے یہ، با عین اور سا، لیکن یہاں پہ مسلط کرنا یا بھیجنے کے معنوں میں. لام زبر البتہ کے لیے، یا جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں، با عین اور سا جو ہے باسا، اور نون مشدد جو ہے وہ ضرور کے لیے. البتہ وہ بھیجے گا ضرور یا مسلط کرے گا ضرور، علیہم اوپر ان کے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من جو، یسومہم چکھائے گا ان کو. ٹھیک ہے، سین واو اور میم، چکھائے گا یا ان کو بتایا جائے گا. یا جو ہے شروع میں وہ کے معنوں میں، اور سین واو میم اس کا روٹ پڑ ہے، اور ہوں ان کو چکھائے گا ان کو. سو جو ہے وہ برائی کے لیے آتا ہے، سین واو حمزہ، اور عذاب سول عذاب یعنی بہت برا عذاب، بہت شدید، بہت سخت عذاب. انا بے شک ربا کا تیرا رب، لسریع العقاب البتہ جلدی دینے والا ہے، عقاب سزا. سری جو ہے سرت سے ہے، سین را اور عین، اور عقاب جو ہے عین قاف اور با. عقوبت خانہ آپ نے پڑھا ہوگا. عقاب عقب سے ہے، ویسے پیچھے کے لیے آتا ہے، تو عقاب کا مطلب وہ سزا جو کسی غلط کام کے پیچھے آتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد ہے سزا دینے میں، بہت جلد دینے والا ہے سزا. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَغَفُورٌ رحیم البتہ بہت غفور ہے، بہت رحیم بھی ہے. فعول کے وزن پر اور فعیل کے وزن پر دونوں یعنی مبالغے کے صیغے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بھی بتائے گی، دو اپوزٹ صفات. ایک تو لسریع العقاب، سریع العقاب بتایا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے اپوزٹ دو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کی صفات جو ہیں وہ بھی بتائی گئی. تو یہاں پہ کہا گیا تأذن یعنی واضح طور پر بتا دینا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نوٹس دے دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کو بتا دیا گیا کہ تیرے رب یعنی رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک طرح کا نوٹس دیا گیا، ان کو خبردار کیا گیا. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن تک ان کی یہ جو نافرمانیاں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر برا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا رہے گا اور ان کی پکڑ ہوتی رہے گی. اب وہ برا عذاب کیا تھا؟ جو یہود ہیں، یہ اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو بڑی ان کی جو ہے نا ہسٹری میں غلامی اور محکومی، اور دوسرے لوگ ان کے اوپر مسلط ہوتے رہے، قتل و غارت ان کی ہوئی، ذلت ان کے حصے میں آئی. جیسا میں آپ کو پہلے کئی دفعہ ان کی ہسٹری بتا چکی ہوں، کبھی ٹائٹس کے ہاتھوں، کبھی بخت نصر کے ہاتھوں، مطلب مختلف بادشاہ، کبھی یونانی بادشاہ، کبھی رومی بادشاہ. اسی طرح یہ ان کے زیر تسلط رہے، ان کے اٹیکس ہوتے رہے، اور ان کو کی پکڑ دھکڑ ہوتی، قیدی بھی بنائے گئے، قید میں رہے. اور اس کے علاوہ یعنی ان کی قتل و غارت بھی ہوتی رہی. یعنی کوئی عزت کی زندگی ان کی ایسی نہیں گزری. ان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں نا تو بہت زیادہ یہ رہا. اس پھر یہ جب ان کے اوپر اٹیک ہوئے اور وہ
ان کا جو ہیکل جو ہے وہ بھی مسمار ہوا 2 دفعہ کمپلیٹلی، اور پھر تھوڑا سا ٹھیک ہوتے تھے، پھر کچھ حالت بہتر ہوتی تھی، پھر بری حالت کی طرف چلے جاتے تھے، پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح آتا تھا۔ پھر کچھ قبائل ان کے نکل کے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے، جو بنو قینقاع اور بنو نذیر وغیرہ جو تھے، اور وہاں سے بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پھر ان کو وہاں سے بھی نکالا گیا، یعنی مسلمان حکمران بھی ان کے اوپر مسلط ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کبھی بھی کوئی عزت کی زندگی ان کو نہیں ملی، ہمیشہ ان کے اوپر دوسرے لوگ مسلط ہوتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی مسلسل کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اس طرح کے عذاب جو ہیں وہ مسلط کیے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں زمین کا ایک خطہ ہے جو ان کو ملا ہوا ہے، اور although ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت وہ بڑی طاقتور لگ رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ پھر ان کا برا وقت آنا ہے۔ اور ابھی مطلب ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا، کہیں نہ کہیں یہ جہاں بھی ہے کسی نہ کسی کی سپورٹ سے یہ تھوڑی طاقت پکڑتے ہیں، ورنہ خود اپنی ان کی وہ نہیں ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل جاتی ہے، اور اس میں آ کے پھر یہ جو ہے، اور حرکتیں ان کی آج بھی وہی ہیں، سرکشی والی اور نافرمانی والی۔ تو پھر یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اینڈ پہ آئیں گے تو پھر یہ سارے جو ہیں یہ ختم ہوں گے، اور ان کو وارننگ یہاں پہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہاں پہ توبہ اور بخشش کا دروازہ جو ہے وہ پھر بھی کھلا رکھا ہے، کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے صدقے دل سے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے اپنے غلط کاموں کا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں مل گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب یہ کہا نا کہ رب تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے جو کوئی نافرمانی کرے گا وہ سزا بھی پائے گا، لیکن اگر کسی وقت کسی کو احساس ہوتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ طائب کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کوئی بند نہیں ہوتا جب تک انسان کی موت کا وقت نہ آ جائے نا۔ تو جس وقت بھی احساس ہو فوری توبہ کر لینی چاہیے، اور فوری اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لینی چاہیے اور جھک جانا چاہیے۔ جیسا کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ توبہ یا استغفار وہی کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو جو تکبر کا شکار رہتا ہے وہ تو توبہ استغفار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز بھی اس سے پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دی سریع العقاب کے ساتھ، کہ جو بھی لوٹ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی امید جو ہے وہ بھی دلا دی اور ایک خوشخبری بھی ساتھ دے دی، مطلب پکڑ کا بھی بتا دیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا بھی بتا دیا۔ اچھا، تو اب یہ اگر آپ دیکھیں سارا کچھ کیا کیا اس سے اسباق ہمیں ملتے ہیں ان آیات سے۔ ایک تو یہ کہ یہ دین میں ہیلا سازیاں کرنا یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا باعث بنتا ہے۔ یہ دین میں راہیں نکالنا، تعویلات کرنا، دھوکہ فریب دینا اور شو یہ کرنا کہ ہم تو دین کے کام کر رہے ہیں یا دین کے بڑا اچھا ہم دین کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اس کے پردے میں جو ہے وہ غلط کام کرنا، کوئی بھی نیکی کے پردے میں دھوکہ دینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی غلط بات منسوخ کرنے والی بات ہے۔ یعنی کیا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں، اللہ کا تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا۔ تو یہ دین کے پردے میں بے دینی کرنا یا اس طرح کی چال بازیاں کرنا جو کہ یہ لوگ کرتے تھے، جیسا آج کل آپ دیکھیں جعلی پیر وغیرہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ خود کو بڑا دیندار ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے اور ہم تو بڑا ٹھیک کر دیتے ہیں لوگوں کے، لیکن پردے میں وہ سب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مول لینے والی ہیں، اس طریقے سے حرکتیں کرنا۔ تو اس لیے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پھر بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے فریکوینٹلی قرآن مجید میں آیا ہے اور سب سے زیادہ ان کا ذکر کیا بھی۔ آپ دیکھیں ہم نے اور قوموں کے بارے میں بھی پڑھا، لیکن جتنا لمبا ان کا ہم پڑھے ہیں، 2-3 ہفتے سے ہم یہ آیتیں چل رہی ہیں اور مسلسل ان کا ذکر ملتا ہے۔ کیونکہ اور وہی غلطیاں جو یہ کرتے رہے یا وہی نافرمانی اور سرکشیاں وہ آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر توبہ استغفار کر لو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اپنی
اعمال کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی، وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ بھی سبق ملتا ہے اس سے کہ کھلم کھلا جب برائی کا ارتکاب ہونے لگے اور بالکل کوئی روکنے والے نہ بچیں اور سب جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹنس سب کے اندر آ جائے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، یہ کہ ٹھیک ہے جو بھی کر رہا ہے، ایک آج کل ہی بھی بہت جملہ عام ہو گیا نا، اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اس کو اپنے چھوڑ دو، اس کا جو کچھ کر رہا ہے اس کا اپنا دین ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اجتماعی طور پر ایک غلط کام ہو رہا ہے یا انفرادی طور پہ بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو روکنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، تو جس حد تک ممکن ہو اس کو روکنا ہے، چاہے زبانی کریں یا زیادہ مطلب ہاتھ سے روک سکتے ہیں، کس طریقے سے بھی اس کو احساس ضرور دلائیں کہ یہ غلط ہے، ورنہ پھر لپیٹ میں سبھی آتے ہیں، پھر یعنی پورے کا پورا معاشرہ جو ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ آگے دیکھیں، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور قطع کر دیا ہم نے، قطع کرنا ہوتا ہے کاٹ دینا، یہاں پہ بیسیکلی ٹکڑے ٹکڑے کرنا مراد ہے، یعنی جیسا گروہ بندیاں ہو جانا، قاف طا اور عین۔ فی الارضی، زمین میں، اممن، وہی امت سے ہے، یعنی جماعتوں کی شکل میں یا گروہوں کی شکل میں، منہم، ان میں سے، الصالحون، صالح لوگ بھی ہیں، صاد لام اور ہا نیک ہے، ومنہم، اور ان میں سے، دون ذالکا، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ دونا جو ہے وہ علاوہ کے لیے آتا ہے، اور ذالکا اسم اشارہ ہے یہ یا اس کے، دون ذالکا اس کے علاوہ ہے، و، اور، بلوناہم، آزمایا ہم نے ان کو، بلا جو ہے با لام اور واو آزمائش کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، اور ہم ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے آزمایا ان کو، بالحسناتی، ساتھ حسنات کے، یعنی اچھائیوں سے یا اچھے حالات، آپ اس کا ترجمہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، حاسین نون، حسنا سے حسنات جمع، وسیئاتی، یہ سو سے ہے، سو کہتے ہیں برے کو، تو سیئات جو ہے برائیاں یا برے حالات مراد ہے یہاں پہ، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں، یا آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور را جیم اور عین رجت جو ہے وہ لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے ان کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ یہاں پہ بیسیکلی گروہوں میں بانٹنے سے مراد یہ کہ تفرقہ بازی ان کے اندر آ گئی، یعنی فرقہ واریت ان میں چل پڑی، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بطور عذاب ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پہلے جب قطعناہم کا ورڈ آیا تھا نا، تو اس میں اسباتن کا ورڈ ساتھ آیا تھا، جب وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کی جو گروہ بندی کی گئی تھی، جو ہم نے آیت کل پڑھی تھی، وہ انتظامی امور کے لیے تھی، ٹھیک ہے، مینج کرنے کے لیے، اور پراپرلی ان کی ایڈمنسٹریشن صحیح ہو، اور سب معاملات انتظامی جو ہیں وہ امور وہ صحیح طریقے سے ہوں، اس وجہ سے کی گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ جو قطعناہم کا ورڈ ہے، اس میں صرف قطعناہم فی الارض اممن ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا مراد ہے، وہ نیگیٹو سینس میں ہے کہ بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے ان میں تفرقے ڈال دیے گئے تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو تفرقہ بازی یا فرقہ واریت جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ جب امت جو ہے وہ، اس کا فوکس جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے نا، یا اس کا سینٹر جو ہے وہ بدل جاتا ہے، یعنی ایک مومن جو ہے اس کے لیے تو جو فوکس ہے وہ صرف
اللہ کی ذات ہے، اور اس کی اپنی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ کا حکم آیا میں نے وہیں پہ جھک جانا ہے، اسی کی فرما برداری کرنی ہے اور اسی کے اطاعت کرنی ہے، باقی کسی کی نہیں کرنی۔ لیکن جب وہ سینٹر جو ہے یا فوکس کا سینٹر جو ہے جب وہ ہٹ جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے یا تو دوسری طاقتوں پر یا دوسرے لوگوں پر یا معاشرے پر یا معاشرے کی رسومات یا ہمارے دوست احباب یا ہماری برادریاں، جب وہ آپ کا مرکز بن جاتے ہیں نا سوچ کا، اور آپ کی زندگی کا محور وہ بن جاتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی منمانی کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ ذات برادری یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور کہیں پہ ہمارے پیر اور ہمارے بزرگ اور ہمارا فلاں فرقہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک دین دیا گیا ہے یا جو ایک احکامات ہیں اور ایک یہ قرآن مجید ہے، اس کے اوپر گرفت کمزور ہو جاتی ہے نا، یعنی جب اس کو مضبوطی سے نہیں تھاما جاتا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن جب اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا، جب اس کے ساتھ کوئی آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر کوئی دھیان ہی نہیں ہوگا، یا اس کی احکامات یا باتیں جو ہیں ان کو بالکل اگنور کیا جائے گا، اس سے غفلت برتی جائے گی، نہ پڑھا جائے گا، نہ سمجھا جائے گا، نہ عمل کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ مختلف صورتوں میں آتی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہ نہیں ہمارے اوپر تو کوئی نہ کوئی آسمانی آفت نہیں ہے، کوئی زمینی آفت نہیں ہے۔ یہ جو فرقہ واریت آج ہو چکی ہے نا، چاہے وہ دینی لحاظ سے فرقہ واریت ہے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے فرقہ واریت ہے، معاشرتی لحاظ سے جو بھی ہے، وہ جو گروہ بندیاں جب اتنی ہو جاتی نا، اور اس میں پھر آپ دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے تو کوئی شیعہ تو سنی، کس قدر یعنی اس میں شدت ہے لوگوں کی سوچ میں کہ جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے، بات برداشت نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلط القابات اور بد اخلاقی کے ساتھ ایون گالیاں وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، حالانکہ ہمارے دین کی تو یہ ٹیچنگ ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے بد اخلاقی کی جائے، نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جو صحابہ کرام سے ان سے اس طرح کی کوئی فرقہ واریت ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اس طرح ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے۔ رائے کا اختلاف ہونا اور بات ہے، رائے کا اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا، کسی معاملے پہ مختلف رائے رکھنا، لیکن اس طریقے سے گروہ بندیاں اور جانی دشمن بن جانا اور ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے کے جو فتوے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہوتا ہے اس قوم کے لیے جو کہ حاملین کتاب بھی ہو اور یٹ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بالکل غافل ہو اور حدود کراس کرے اور فسق کرے، نافرمانیاں کرے اور کتاب سے غفلت برستے، اس کو چھوڑ دے، اور اس کا سارا فوکس جو ہے وہ اپنی ذات یا دنیا کی کمائی یا اپنا وہ گروہ یا جماعت جس سے ان کا تعلق ہے، جب اس کو اہمیت دی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ کہ دوسرے لوگ حاوی ہو جائیں، دوسری طاقتیں، یہ بھی آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہ اس طرح کی فرقہ واریت یہ سب جو ہے نا ایک عذاب کی شکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ظاہر ہے کوئی عدل کرنے والا یا منصف ہو کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان میں سے جو نیک لوگ ہیں نا ان کو بھی ضرور مینشن کرتے ہیں، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، کہ ان میں اچھے بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگرچہ ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ نافرمانوں کی ہی رہی اور برائی کرنے والوں کی رہی، لیکن ساتھ ساتھ بیچ میں اچھے لوگ آتے تھے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یا ان سے پہلے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ہر دور میں اچھے نیک لوگ بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہر طرح سے آزمایا، اچھے حالات لا کے بھی اور برے حالات لا کے بھی، تاکہ یہ شاید لوٹ آئے، یعنی کبھی فقر کی زندگی، فقر و فاقہ ہوتا، کبھی عیش و آرام ہوتا، اچھے حالات کے۔ ان کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو بڑا ان کا گولڈن پیریڈ بھی رہا ہے، یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور بڑی ان کی جو ہے وہ ایک سے تھی، اس سے پہلے جو حضرت یوسف علیہ السلام، بڑے اچھا بھی ان کا ٹائم بیچ میں گزرا ہے، لیکن یہ ہے کہ جوں پھر ان میں بگاڑ آتا گیا تو پھر ان کے اوپر برے حالات بھی آتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل حالات یا یہ جو بلوناہم یعنی آزمائش جو ہے وہ دونوں طرح کے حالات کے ساتھ ہوتی ہے. عموماً ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی بیماری یا نقصان وغیرہ آ جائے نا، تو ہم اسی کو ہی آزمائش سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اچھے سے حالات سے بھی ان کو آزمایا اور برے حالات سے بھی ان کو آزمایا. ٹھیک ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ آئے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں. ہوتا یہ کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں نا تو انسان اپنی اس میں زندگی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، خود کو صحیح سمجھتا رہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اللہ تعالیٰ کا چوزن ہوں، چہیتا ہوں، اور اپنے گناہوں پر وہ نظر نہیں کرتا. ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا. یہ کہتے تھے ہمارے میں تو اتنے انبیاء در انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں، ہم تو چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، تو ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، ہمیں تو کبھی دوزخ میں بھیجا ہی نہیں جائے گا، دوسرے لوگ جائیں گے. اور یہ اپنے آپ کو بڑا یعنی اپنے پہ بڑا پرائڈ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ دونوں طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہی ہوتی ہیں. کبھی برے حالات، کوئی چھوٹے موٹے عذاب دے کے، کوئی مشکلات ڈال کے، کوئی تنگی ڈال کے انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے یا اپنے گناہوں پہ نظر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور کبھی اچھے حالات دیکھ کر بھی آزمایا جاتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں دوسروں کا حق نکالتا ہے یا نہیں نکالتا. تو یہی ہے کہ ہر حالت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، صبر بھی کریں اگر برے حالات ہیں، استغفار ہر حال میں کرتے رہیں. اس چیز کے انتظار میں نہ رہے کہ جس طرح ایک عموماً رویہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل حالت ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی برے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہی ایک آزمائش. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب تنگی یا مشکل آتی ہے نا تو اس میں تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر ہی جاتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جو اس سے بھی نہیں سیکھتے ہیں، ان کو اس سے نہیں سمجھ آتی، لیکن ایک عمومی یہ ہے کہ لوگ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا یا استغفار کرنا. اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، فوراً استغفار کریں، لیکن اچھے حالات میں بھی کریں. یہ نہیں کہ جب آپ خوشحالی میں ہیں تو اس وقت آپ استغفار نہ کریں یا اس وقت آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہ رکھیں یا ذکر اذکار نہ کریں. ہر حال میں کرتے رہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ آپ کے اچھے حالات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرائل ہی ہوں کہ اس میں یہ کیا کرتا ہے، اس میں یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس میں یہ میری دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے اس میں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی کہ چاہے نعمتوں کی فراوانی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، یا کمی ہو گئی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا چاہیے انسان کو، اور ہر حال میں جو ہے الرٹ ہو کے رہنا. غفلت کی زندگی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، غافل ہو کے زندگی نہیں گزارنی. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا کے فائدے سمیت اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا. اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ ان کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیامت تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ خدا ترس جو ہے انہوں نے یتقون کا کیا، یعنی تقوی والے لوگوں کے لیے. فخلف تو پیچھے آئے، خلف خلاف اختلاف اسی سے ہی ہے سارے ورڈ، روٹ ورڈ یا خالا اور فا. جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو کسی کے پیچھے پڑا جاتا ہے نا، تو یہ پیچھے کے معنوں میں. فخلف تو پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد، خلفن
خلف جو ہے یہ جانشین کے لیے ہی آتا ہے، جیسے خلیفہ ہوتا ہے خلف، لیکن خلف جو ہے نا یہ برے جانشین کے لیے آتا ہے جب لام پہ جزم ہونا. اگر لام پہ خلف یعنی زبر ہو تو پھر وہ اچھے جانشین کے لیے آتا ہے. ورثو جو وارث ہوئے، واو را اور سا، الکتابہ کتاب کے، یخذون وہ لے لیتے ہیں، اردا مال، ہاذا اس، الادنا حقیر کا. ادنا جو ہے یہ دال نون اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ دنیا کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو یہ قریب کے لیے یا حقیر کے معنوں میں آتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی نسبت قریب کی چیز ہے نا، اور حقیر بھی ہے، تو یہ دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا ان قریب بخش دیا جائے گا ہم کو. ان قریب کے لیے، اور یا جو ہے وہ کے معنوں میں، اور غین فارا ڈھانپنا بخشنا، لنا لیے ہمارے. سَيُغْفَرُ لَنَا ان قریب بخش دیا جائے گا ہمیں. اور ان اگر یأتہم آئے ان کے پاس، ارد جو ہے وہ کوئی بھی مطلب عارضی چیز، یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، تو یہ دنیا کا مال و متاع جو ہے نا اس کے لیے. مثلہ اس کی مانند، یأخذوہ وہ لے لیں گے اس کو، حمزہ خازال پکڑ لینا، یا وہ کے معنی میں. علم کیا نہیں، یؤخذ لیا گیا، علیہم ان سے، میثاق الکتاب، میثاق جو ہے وہ پختہ عہد کے لیے آتا ہے، واو سا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. وثوق سے بات کرنا یعنی بہت پختگی سے بات کرنا، تو میثاق کہتے ہیں اس عہد کو جو بہت پختہ ہوتا ہے، یعنی جس کو پکا کیا جاتا ہے. الکتابی کتاب میں، ان کے، لا نہ، یقولو وہ کہیں، علی اللہ اوپر اللہ کے، الا ما سوائے، الحق کا حق کے. ودرسو اور انہوں نے پڑھا، دال را سین جو ہے نا یہ پڑھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو اس کا انہوں نے پڑھا یہ بھی معنی ہوگا، اور اس کا ایک مطلب مٹانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اتنا زیادہ گھس گھس کے پڑھنا، گھس گھس کے پڑھنا، تو وہ گھس سے جو ہے نا وہ مٹانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ابھی میں تفصیل میں بتا دیتی ہوں. ماں جو فی ہی اس میں ہے، وَالدَّارُ اور گھر، دال واو را روٹڈ ہے، الآخرۃ آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا یتقون میں یا وہ کے معنوں میں، اور روٹ ورڈ جو ہے وہ واو قاف اور یا ہے. افلا کیا بھلا نہیں، تاکلون تم عقل رکھتے یا تم عقل کرتے. اب ان کی جو نافرمانیاں رہی اور انہوں نے جس طریقے سے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ان کے بعد پھر ناخلف ان کے جانشین ہوئے. یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ شروع میں تو لوگ پھر بھی دین کے اوپر تھے، اور کچھ اچھے ان کے حالات بھی اچھے تھے، اور ان کی اعمال بھی اچھے تھے، لیکن آہستہ 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 پھر وہ ایک سے ایک بعد نسل، اس کے بعد نسل، آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے گئے. تو یہ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ بعد میں پھر ناخلف لوگ جو ہیں وہ ان کے جانشین بنے. یعنی ایک قوم گزر گئی، دوسری گزر گئی، اور آہستہ آہستہ ان کے اوپر زوال ہی آتا رہا، کیونکہ یہ مسلسل اپنے دین سے دور ہوتے گئے، اپنی کتاب سے دور ہوتے گئے. ٹھیک ہے. اور پچھلے لوگ جو تھے وہ تو اچھے تھے، دین کے اوپر تھے، لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ برے لوگ تھے، اور نافرمانی کرنے والے اور سرکشی کرنے والے، اور دین سے بالکل دور تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو وارث الکتاب یعنی وراثت وہ ہوتی ہے نا جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے. جب ایک انسان چلا جاتا ہے تو پھر دوسرے، یعنی ایک مر جاتا ہے تو دوسرے زندہ انسان کو ملتی ہے. تو وہ تورات کے وارث ہوئے، لیکن وارث کس طرح کے ہوئے کہ انہوں نے کوئی حق کی ادا نہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان میں مسلسل پے در پہ انبیاء بھیجتے رہے ایک قوم کے لیے، پھر اس کے بعد اور ان کو سمجھایا جاتا رہا، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات دیے جاتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں میں ایسے لوگ آتے گئے جو کہ جنہوں نے اس ورثے کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اس کو صحیح طریقے سے لیا ہی نہیں. جیسا ہوتا ہے نا کہ
آپ فرض کریں کہ کسی کے 2 بیٹے ہیں، ان کو وراثت میں برابر کے حصہ مل گیا باپ کی جائیداد میں سے. ایک جو تھا اس نے بڑے اچھے طریقے سے اور سمجھداری سے اس مال کو رکھا اور خرچ کیا، اور دوسرا جو تھا اس نے بیکار ادھر ادھر ضائع کر دیا اور اس سارا مال اڑا دیا. تو اس طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک جو ان کی جنریشن جو تھی یا کچھ شروع کے لوگ جو تھے وہ ٹھیک تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ بگاڑ آتا رہا ان لوگوں میں. بیسیکلی یہاں پہ جو بات ہوگی نا وہ علمی وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ جس طرح وارث الکتاب آیا ہے نا، کتاب ان کے پاس جس طرح تورات تھی یا پھر انجیل آئی، تو انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور یہ کیا کرتے تھے کہ کتاب کو کے بدلے دنیا کا مال لے لیتے تھے، دنیا جو کہ ان کو جلد کی چیز ملنے والی چیز ہے، قریب کی چیز ہے، لیکن حقیر چیز ہے آخرت کے بارے میں، آخرت کے مقابلے میں. یعنی آخرت انہوں نے اپنی بیچ دی دنیا کمانے کے لیے، اور کہتے یہ تھے کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر اور اس طرح کا ان کو پھر مال ملتا پھر بھی یہ نہیں سمجھتے اور لے لیتے، اور زیادہ حرام کی طرف ہی یہ چلتے جاتے تھے. اور کہنا یہ ہوتا تھا کہ اللہ غفور رحیم ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اپنے آپ کو نا یہ کہہ کے سیٹسفائی بھی کرتے رہتے تھے کہ ہمیں تو چونکہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چنا گیا ہے، ایک خاص قوم ہے، انبیاء آتے ہیں ہماری نسلوں میں، تو ہمیں تو کوئی ہمارے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم جو چاہیں وہ کر لیں. ان کی اس طرح کی سوچ ہو گئی. اور اتنے زیادہ ان میں بگاڑ آ گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو بھی جو ہے انہوں نے بیچ ڈالا. یعنی لوگوں سے پیسے لے کے ان کی مرضی کے فتوے دینے لگ گئے تھے، اور اسی چیز میں وہ آگے چلتے گئے. یعنی جتنا مال ملتا لے لیتے، عقل نہیں کرتے تھے یا سمجھتے نہیں تھے یا پیچھے نہیں ہٹتے تھے یا لوٹتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا عہد یاد کرا رہے ہیں کہ ان سے تو پختہ عہد لیا گیا تھا کتاب میں. کیا عہد دیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر سوائے حق کی کوئی بات نہیں کہیں گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا بھی تھا اس کو. یعنی ایک طرح سے ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم سے تو بار بار یہ عہد لیا گیا تھا. جو بھی انبیاء آتے تھے وہ ان سے یہ عہد لیتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تم ان کے اوپر عمل کرو گے اور کوئی غلط بات دین میں شامل نہیں کرو گے. کیونکہ جب جیسا یہ لوگ کہتے تھے کہ کتاب میں انہوں نے تحریف کر دی تھی، احکامات بدل ڈالے تھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط بات یا جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے نا. اللہ کے اوپر کوئی ناحق بات کرنا، چاہے کسی طریقے سے بھی اگر دین کا حکم جو ہے وہ چینج کرتے تھے یا پلٹتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو پڑھتے بھی تھے اس کو. درسو کا مطلب جو ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ بھی کہ ان کی کتاب میں یہ سب عہد بھی لکھے ہوئے تھے اور سب احکامات بھی لکھے ہوئے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ دین کی لمٹس ہیں اور یہ حدود و قیود ہیں اور یہ اصول ہیں ہمارے دین کے، اور پڑھتے تھے اس کو. اس کے باوجود انہوں نے وہ عہد توڑا، اس کے باوجود یہ نافرمانیاں کرتے تھے. اور ایک جو درسو کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ مٹانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو انہوں نے یہی کیا تھا نا کہ انہوں نے مٹا کے تو اپنی باتیں اپنی کتابوں میں شامل کر لی تھی. اس طریقے سے انہوں نے لفظی تحریف بھی کی تھی. ایک تو مانوی تحریف کی تھی کہ مرضی کے فتوے دینے، مرضی کے احکامات بتا دینے لوگوں کو اپنی مرضی کے، یا ان لوگوں سے پیسے لے کے ان کی مرضی کے فتوے دے دینے. اور دوسرا جو ہے وہ مٹانے کے معنوں میں بھی ہے کہ اس کو بالکل ہی مٹا کے تو اپنی بات بیچ میں لکھتے تھے. انہوں نے لفظی تحریف بھی اس طریقے سے کی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ تو تقویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بہترین گھر ہے آخرت میں. یعنی جو اللہ کا تقویٰ نہیں رکھتے، جو اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں یا دنیا دار ہو کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے تو آخرت میں کوئی خیر نہیں ہوگی، ان کے لیے تو پھر برا ہی انجام ہوگا نا. اور ایک اس کا مطلب اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ جو تقویٰ والے ہیں وہ آخرت کے گھر پہ ہی نظر رکھتے ہیں. یعنی جو ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آخرت میں ان کے لیے بہتری ہوگی، بہتر گھر ہوگا، اچھا یا حسنہ ان کو ملے گا جو تقویٰ رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ آخرت کے گھر پہ فوکس رکھتے ہیں، ان کے لیے اس گھر کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. یعنی دنیا کی نسبت وہ اخروی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے
اور یہ جو ہے نا افلا تعقلون، کیا تم عقل رکھتے ہو، یعنی تمہیں اس چیز کی سینس ہے، اتنا تمہیں عقل ہے کہ اگر تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو آخرت میں خیر ہوگی، اگر اپنی منمانی زندگی گزارو گے تو آخرت میں تمہارے لیے پھر عذاب ہی ہوگا، پکڑ ہی ہوگی، جیسا کہ ان لوگوں نے کیا کہ جو نااہل ان کے لوگ تھے اور جو بھلا دیتے تھے اور جنہوں نے تحریف کر ڈالی، تو ان کی تو نظر صرف دنیا پہ تھی نا، وہ دنیا دار لوگ تھے، تو ایسے لوگ ظاہر ہے وہی ہوتے ہیں جن میں اللہ کا تقوی نہیں ہوتا۔ تو وہی دیکھیں بات جو ہے اللہ کے تقوی پہ آ جاتی ہے کہ جب جو متقی انسان ہوتا ہے نا، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں ہر وہ کام کر لوں جو اللہ کی رضا کا ہو اور ہر اس کام سے بچ جاؤں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اور ایسے لوگ جو اس تقوی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، وہی ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کر کے وہ کانشیس رہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، یا میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا، یا اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ فوراً اس کا جو ہے احساس کر کے تو فوراً معافی بھی مانگتے ہیں۔ اب بات وہی ہے کہ یہ سمجھایا تو یہاں پہ یہود کو جا رہا ہے، یا ان کی جو نافرمانیاں اور چیزیں وہ مینشن کی جا رہی ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو یہ ہے تو ایک حکم جو ہے یا نصیحت جو ہے وہ تو سب کے لیے ہے نا۔ آج مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں، یہ بات ہے نا شروع میں اگر آپ دیکھیں یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی جو کہ حقیر ہے اس کی اہمیت آج آپ مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں، سب نام کے مسلمان ان کا یہی ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کی زندگی انہوں نے بالکل داؤ پہ لگا دی، اس سے بالکل غافل ہیں۔ اور ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم تو امت مسلمہ میں سے، یہ بھی تو ایک مسلمانوں کا بڑا کانسیپٹ ہے نا کہ وہ ہم تو جی نبی کی امتی ہیں تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں۔ سارے مسلمان جو ہے نا وہ یہ کانسیپٹ لے کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید اعمال ہم اپنی مرضی کے کریں اور جو غلط شلط چیزیں ہوں گی وہ کر لیں گے، لیکن ہم نے تو جانا جنت میں ہی ہے۔ بات یہاں پہ بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں نا اپنے ساتھ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی دنیا کے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہم نے بھی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اور ہم نے بھی جو ہے منمانی تعویلات کر لی ہیں، یا ہم دین کا بس اتنا احکامات لیتے ہیں، اتنے احکامات جو کہ ہمارے لیے کرنے آسان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے اور اس علم کے حصول کے لیے تو آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی پسند ناپسند چھوڑ کے اللہ کی مرضی اپنانی پڑتی ہے نا، اور اس کے لیے آپ کو وقت بھی نکالنا پڑتا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا چاہیں، ٹھیک ہے، دنیا آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے، نفس پر قابو کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم بہت سے لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، دنیا کے جاب کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، دنیا کے کاروبار کے لیے بھی وقت نکالیں گے، لیکن جہاں پہ معاملہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا آتا ہے تو وہاں پہ رویہ کیسا ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ وہی بس ساری دنیا کی مصروفیات آ جائیں گی، یا یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، باقی کاموں کے لیے وقت ہوگا، اس کی اہمیت کم ہوگی، باقی چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ وہی بات کہ دنیا کا عارضی سا فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کے لیے ہم آخرت جو کہ زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کا فائدہ جو ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ اور حالانکہ کئی دفعہ ہمیں یہ بتایا گیا مختلف احادیث میں بھی، جیسا یہ حدیث پہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے تو کسی کافر کو 2 گھونٹ پانی بھی نہ ملتا، یعنی اتنی بے حقیقت چیز ہے دنیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان بھی جو ہیں وہ ان کی سوچ اسی طرح کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، نہ تو کوئی کتاب کا حق ادا کرنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت ہے کسی کے پاس کہ اس کو بھی سمجھیں پڑھیں پڑھائیں، کیونکہ اس کے لیے تو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ وقت کہاں سے لائیں؟ وقت تو سارا دنیا کی کمائی کے لیے، ساری ایفرٹس بھی، ساری صلاحیتیں بھی اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس یعنی اللہ کی کتاب سے دوری جس بھی حاملین کتاب نے کی ہے، جس قوم نے بھی، وہ پھر تباہی ہوئی ہے، وہ پھر
اللہ کی ناراضگی اور سزا کا ہی شکار ہوئی ہے اور خوار ہی ہوئی ہے. تو آج مسلمانوں کو بھی آپ دیکھ لیں کیوں خوار ہیں, کیوں ان کے اوپر اتنے برے حالات ہیں, کیونکہ اللہ کی کتاب سے دوری ہے. ہاتھوں میں ہے کتاب لیکن اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر غلط شلط باتیں دین میں نکال لی ہوئی ہیں, اور دین کو جو ہے وہ ایک بس آپ کہہ لیں کہ ریچولز تک ہم نے محدود کر دی ہے. نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, شبراتیں کر لو, عید میلاد منا لو, اور اس طرح کی جو فن انٹرٹینمنٹ والی جتنی چیزیں وہ ہم نے بھی دین میں ڈال لی ہیں, اور اسی کے مطابق ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اصل سمجھ فہم کسی کو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تعویذ ٹونے ان کے لیے قرآن مجید یا اس کی آیات کو کہیں پہ کوئی سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا, وہ مبین پہ پلٹ کے پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا, فلاں آیت جو ہے اس کا اس طریقے سے آپ ود کر لیں تو یہ ہو جائے گا. دیکھیں قرآن ٹھیک ہے, اس کی پڑھنے کی برکتیں ہیں یا اس کی رحمتیں ہیں, لیکن ہم نے کتاب کو صرف وہ برکت کی کتاب سمجھ لیا ہوا ہے, لیکن یہ تو ہدایت کی کتاب تھی نا, ہدایت دینے کے لیے آئی تھی, لیکن ہدی للمتقین ہے نا. تو جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں وہی اس کتاب کو پھر اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس کو آگے پہنچاتے ہیں. لیکن وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں خیر ہے, ورنہ خیر نہیں ہے جو آخرت کو بھلا کے بیٹھے ہیں. تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اینڈ کیا نا, افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, سمجھتے نہیں ہو. تو حاملین کتاب ہونے کا پھر حق بھی ادا کرنا ہے, اچھی جانشینی بھی کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ظاہرہ وقت لگانا ہے, قربانی دینی ہے, اور شوق سے اور احساس کے ساتھ اس کتاب کو جو ہے وہ اہمیت دینی. آگے دیکھیں, والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں, یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. والذین, اور وہ لوگ, یمسکون, میم سین اور کاف, امساک ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا اور اس کو یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا, ٹھیک ہے. یمسکون, جو پکڑتے ہیں, بالکتابی, کتاب کو, یعنی مضبوطی سے چپک جاتے ہیں کتاب کے ساتھ. واقاموا الصلاۃ, اور وہ قائم کرتے ہیں, کاف واو میم, الصلاۃ, نماز کو, صاد لام واو. انا, بے شک ہم, انا اور لا سے مل کے, انا بے شک اور نہ ہم کے لیے, لا نہیں, نضیع ہم ضائع کرتے, دود یا اور عین ضائع کرنا, اور نون جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے, اجرا اجر, المصلحین اصلاح کرنے والوں کا, صاد لام اور ہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں. وہ لوگ کامیاب ہیں جو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس کو تھام کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک طرح تو ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا دار قسم کے لوگ جو اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اب دوسری طرف ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کہ متقی لوگ, جن کی فوکس آخرت ہوتی ہے, جن کے لیے آخرت کی اہمیت ہوتی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے نا. مضبوطی سے انسان کسی چیز کو اس وقت پڑھتا ہے نا جب اس کو کہیں سے گرنے کا ڈر ہوتا ہے. فرض کریں آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں تو وہ جو ایک اوپر ڈنڈا سا یا اسٹریپ سا لگا ہوتا ہے, آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کہ کہیں آپ گر نہ جائیں, ٹھیک ہے. اور جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے یا جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچا کے رکھے گی یا اس کی وجہ سے میں گرنے سے بچ جاؤں گا, اس کو آپ پکڑتے ہیں نا. تو بات وہ یہ کہ جس کو اس کتاب کی اہمیت کا پتا ہوگا نا کہ میں اس کو پکڑ کے رکھوں گا, اس پر عمل کروں گا, تو میں گرنے سے بچوں گا. کیونکہ دنیا میں تو آپ دیکھیں قدم قدم پر ایسے گڑھے ہیں, قدم قدم پر اتنی اٹریکشنز ہیں کہ انسان جو ہے وہ کہیں پہ بھی پھٹک سکتا ہے, کہیں پہ بھی گر سکتا ہے. لیکن یہ وہی بات ہے کہ جو عروۃ الوثقیٰ جس طرح کہا گیا, اور یہ کہ
वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थाम के रखो। तो ये वही बात यहाँ पे भी है कि जो किताब को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, और साथ में एक उनकी दूसरी सिफत भी बताएगी, वह अकामुस्सलात, यानी वो नमाज को कायम रखते हैं। ठीक है, तो इमसाक बिल किताब भी और फिर इकामत सलात, ये दो चीजें बताएगी कि यानी आप ये कह लें कि ये जो लोग इमसाक बिल किताब करते हैं ना, या आप ये कह लें कि तमस्सुक बिल किताब करने वाले ही हैं जो कि इकामत सलात करते हैं, यानी किताब से जिनका ताल्लुक होता है ना, वो ही नमाज की अहमियत को भी समझते हैं और वो नमाज को कायम करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जब भी कुरान मजीद में बात आती है तो इकामत सलात की बात आती है। नमाज को कायम करना जो है ना, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। उसमें सिर्फ पढ़ना नहीं आ जाता कि बस टाइम के टाइम एक वो रिचुअल समझ के आपने जल्दी जल्दी जाके 2 सजदे कर लिए तो ये समझ लिया कि नमाज होगी। एक पूरा सिस्टम होता है। एक तो ये कि ऐसा सिस्टम हो कि हर एक को जो है नमाज पढ़ने की आसानी हो, जो भी एक इस्लामी मुआशरा है उसमें ये आसानियां होनी चाहिए। फिर इसमें बहुत सारी शराइत आदाब के साथ नमाज पढ़ना, उसका मतलब भी आपको पता हो, उसके लिए एहतमाम भी आप करें, और फिर उस एक नमाज से दूसरी नमाज के दौरान जो कुछ आप एक नमाज में कह के आए हैं, या का नाबुदु व या का नस्ताइन या इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो फिर दूसरी नमाज तक आपको याद भी रही। ये नहीं कि आप नमाजें तो जाके ऐसी बेध्यानी से गफलत से पढ़ ली और उसके बाद फिर जाके अपनी जिंदगी में मगन हो गए, रिश्वतें भी ले ली, सूद भी ले लिया, हराम कमाई भी कर ली। ये तभी होता है अकामत सलात जब तमस्सुक बिल किताब होगा। क्योंकि देखिए जो किताब से जुड़ा होता है ना, तमस्सुक बिल किताब या किताब को थाम लेना, चिमट जाना उसके साथ, इसका मतलब यही है ना कि उसको समझ के पढ़ना, उसके साथ अपना एक ताल्लुक रखना, उसके ऊपर अमल करना। इस किताब से जब ताल्लुक टूटता है ना, तो फिर इंसान का अल्लाह से भी ताल्लुक टूट जाता है। तो फिर जो बुनियादी फरीजा है नमाज का, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो फर्क करती है, यानी एक मुस्लिम और काफिर के दरमियान, यही तो एक हद फासिल है और इतनी अहम चीज है ये। तो जिनका किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जिन्होंने किताब को ना पकड़ा होता है, ना कभी मतलब तमस्सुक बिल किताब का क्या मतलब है? उसको समझ के पढ़ना, उसका हक अदा करना, उसके अहकामात को समझना और उन पे अमल करना, उसको आगे भी पहुंचाना, अगली नस्लों को देने का एहतमाम करना। तो अमल कैसे होगा जब तक कि हमें खुद इल्म नहीं होगा? क्योंकि अमल की तो पहली शर्त ही ये है ना कि सही इल्म हासिल हो। तो चूंकि इल्म नहीं है, किताब से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए नमाज पढ़ने वाले भी बहुत से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल, यानी आप करें कि उस नमाज का भी हक अदा नहीं करते। और मैंने कहा ना, रिचुअल्स हमने इबादत के बना लिए हुए हैं कि बस नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ना उसकी अहमियत का पता है, ना उसकी अदायगी में ये एहसास है कि किस एहसास के साथ ये हमने इबादत करनी है। तो यहाँ पे अगरचे चूंकि बात बनी इसराइल की हो रही थी, तो किताब से मुराद उनकी किताब से है कि वो अपनी किताब से दूर होते गए, उसके अहकामात से दूर होते गए। तो ऐसे लोग जो जाहिर हैं, जो जिनका किताब से ताल्लुक टूट जाता है, वो फिर दीन की बुनियादों से बिल्कुल जो है वो हट जाते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ये भी कहा दिया कि हम मुस्लिहीन के अजर को जाया नहीं करते। यानी अल्लाह ताला ने वही बात कि जो इस्लाह करने वाले हैं, जो यानी इस्लाह कौन कर सकता है? जिसको इल्म होगा, जिसको सही पता होगा कि असल इस्लाह कैसे हो सकती। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्लाह का दावा कर रहे होते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले, लेकिन असल में तो वो फसाद करने वाले होते हैं। ये मुफसिद का उलट है ना, मुस्लिह जो होता है। तो असल में वो फसाद कर रहे होते हैं, बिगाड़ कर रहे होते हैं माशरे में, गलत तरीके जो है उनको राइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि इस्लाह करने वाले अगर कोई होंगे तो उनका अजर हम जाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो लोग इस्लाह करने वाले हैं जो तमस्सुक बिल किताब भी करते हैं और इकामत सलात भी करते हैं। वही माशरे में इस्लाह करने वाले हैं, वही माशरे में अच्छे तरीके राइज करने वाले हैं। लेकिन जो लोग इस किताब से दूर हैं, वो ना तो इकामत सलात करते हैं और ना वो कोई इस्लाह करने वाले हैं।
تو یہ دو طرح کے گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا. اور نماز جو ہے نا، دیکھیں یہ تو دین کا کم سے کم تقاضا ہے نا، یعنی بیسک چیز ہے کہ نماز جو ہے اس کو قائم کیا جائے. یعنی کوئی آپ کہہ لیں کہ اقامت صلاۃ جو ہے وہ تمسک بالکتاب کی اولین نشانی ہے. اقامت صلاۃ صرف پڑھنا نماز نہیں ہے. نماز تو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ ان کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی کوئی دعویٰ تو کرے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن ہے، ہم نے تو پڑھا ہوا ہے نا، لیکن نماز قائم کرنا اس کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے، تو وہ پھر ظاہر ایک جھوٹا دعویٰ ہی ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت لینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے تو پھر یہ والی صفات ہونی چاہیے. کتاب سے ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اور اقامت صلاۃ ہونی چاہیے، اور معاشرے میں اصلاح کرنے والے بننا ہے. میں رکوع کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ کا ٹائم آلریڈی اوپر ہو گیا. ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، کر لیں گے. چلے ہم یہاں پہ نا تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز تلاوت کر دیں آیت نمبر. الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آنٹی نفیسہ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کر لیں.